अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी टी लिस्टर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है मुझे रूठने ना देना। मुसन्निफ़ा है निकहत अब्दुल्ला और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 12। साकिब हसन अपने मंसूबे की कामयाबी पर बेहद खुश था। 2 साल पहले उसने रबिया को पाने का जो मंसूबा बनाया था, उस वक्त उसके गुमान में भी ना था कि यह सब कुछ इतनी आसानी और बगैर किसी परेशानी का सामना किए हो जाएगा। हकीकत तो यह है कि शहरोज़ अहमद की शराफत से फ़ायदा उठाते वक्त वो खासा गैर यकीन था। एक तरह से उसने रिस्क ही लिया था। कामयाबी या नाकामी उसने सोचा था। कामयाबी की सूरत में वाह वाह और नाकामी की सूरत में रबिया को हासिल करने के लिए गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान और बहुत से तरीके सोच चुका था। लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे उन तरीक़ों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ उसे अपनी कामयाबी पर खुशी के साथ साथ शहरोज़ अहमद पर हैरत भी हो रही थी कि उन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के सिर्फ उसके कहने पर रबिया को छोड़ भी दिया। 2 साल कम नहीं होते, वो सोचने लगा। और हैरत है कि इतना अरसा एक ही घर में रहते हुए शहरोज़ अहमद रबिया को नज़रअंदाज करते रहे, जबकि भाई, अनिला ने उसके कमरे में झांक कर पुकारा तो उसकी सोचें मुंतशिर हो गईं। नागवारी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या है? खाना लग चुका है, आ जाइए। अच्छा। वो तवील सांस लेकर उठा और अनिला के साथ ही डाइनिंग रूम में आ गया। एक नज़र डाइनिंग टेबल पर डाली और अब्बा की खाली कुर्सी देखकर पूछने लगा, अब्बा खाना नहीं खाएंगे क्या? नहीं, कह रहे हैं भूख नहीं है, अम्मा ने सालन का डोंगा उसके सामने रखते हुए कहा। खैरियत, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? उसके लहजे में तशवीश दर आई। हाँ ठीक है, अब तुम तो शुरू करो या यूं ही सवाल जवाब किए जाओगे? लगता है आपको भूख ज़्यादा लगी है, वो हंसकर बोला, फिर अपनी प्लेट में सालन निकालने लगा। अम्मा को भूख ज़्यादा नहीं लगी बल्कि इन्हें गुस्सा आ रहा है। अनीला ने कुछ डरते डरते अम्मा की तरफ देखते हुए उसे मुखातिब करके कहा। किस बात पर? क्या अब्बा से लड़ाई हो गई है? वो पूछने लगा। लड़ाई तो नहीं, शाम में खूब गर्मा गर्म बहस हुई है। अनीला, अम्मा ने टोकने के साथ उसे घूर कर भी देखा तो वो मदद के लिए उसकी तरफ देखने लगी। इसे मत टोकिए अम्मा, चलिए आप ही बताइए क्या बात है। वाकई अब्बा गुस्से की वजह से खाना नहीं खा रहे हैं। वो खाना छोड़कर उनकी तरफ देखने लगा। मुझे नहीं पता। अम्मा कुछ बताने पर आमादा नज़र नहीं आई तो वो फिर अनीला की तरफ देखने लगा। चलो अनीला, तुम बताओ क्या बात हुई है। बात तो बड़े खुशगवार अंदाज में शुरू हुई थी भाई, वो अम्मा के घूरने के बावजूद मज़े ले लेकर बताने लगी। यानी आपकी शादी की बात हो रही थी और जब अब्बा ने अपनी भतीजी का नाम लिया तो अम्मा को अपनी भांजी याद आ गई। बस दोनों में बहस शुरू हो गई, जो किसी भी नतीजे पर पहुंचे बगैर यूं ख़त्म हुई कि अब्बा मुंह सर लपेट कर पड़ गए और अम्मा आपके सामने मौजूद हैं। उसने खाने से हाथ खींचकर पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पीने के बाद खाली गिलास को कदरे ज़ोरदार आवाज़ के साथ टेबल पर रखता हुआ अम्मा की तरफ देखकर कहने लगा, ना किसी की भांजी ना किसी की भतीजी, शादी में अपनी पसंद से करूँगा। क्या है तुम्हारी पसंद? मेरा मतलब है कौन है? अम्मा फ़ौरन पूछने लगी। ये बात की बात है, पहले आप अनीला से फारिग हो लें। उसने फ़िलहाल टालने की गर्ज से अनीला की आड़ ली। हम अनीला और तुम्हारी शादी एक साथ करना चाहते हैं ताकि घर एकदम खाली ना हो जाए। अम्मा ने अपनी राय फैसला कुन अंदाज में सुनाई। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही हो जाएगा, फिर भी अनीला की कहीं बात तो तय होने दें। अनीला की बात तय समझो। कहाँ? उसकी लाइल्मी वजह थी कि वो 2 सालों में घर से बाहर सिर्फ ज़ाती गर्ज के लिए ही परेशान रहा था। मंसूर के साथ उसके घर वाले इसरार भी बहुत कर रहे हैं और मेरा ख्याल है वो अच्छा लड़का है। हाँ, वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाने लगा। है तो वाकई अच्छा लड़का, लेकिन आपने पहले मुझसे जिक्र नहीं किया कभी। लोग, कहाँ रहते हो तुम? कितनी बार तो तुम्हें बताया है। पता नहीं किन कामों में उलझे रहते हो कि ढंग से बात भी नहीं सुनते। आपको पता तो है अपना बिजनेस सेट करने में लगा हुआ हूँ। इस तरफ से मुतमईन होऊंगा तभी किसी और तरफ ध्यान दे सकूँगा। ये तो है। अम्मा ने फ़ौरन अपना लहजा तब्दील कर लिया, फिर उसी तरह नरमी से कहने लगी। बहरहाल अब याद रखना, हम मंसूर के घर वालों को हाँ कह रहे हैं और मैं चाहती हूँ तुम्हारी भी कहीं बात तय हो जाए तो। आखिरदान वहीं आकर टूटी, यानी भांजी या भतीजी। छोटे भाई आकिब ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए शरारत से कहा तो वो एकदम संजीदा हो गया। इन दोनों में से कोई नहीं। भाई, तो फिर जल्दी से अपनी पसंद बताइए। अनीला उसकी पसंद जानने को बेचैन थी और वो अभी इस मौजू को छेड़ना नहीं चाहता था और ना ही रबिया का नाम लेना चाहता था। लेकिन फिर उसने कहा जो बात कल करनी है वो आज ही क्यों ना करे। सब इसरार भी कर रहे थे। तुम जानती हो उसे, बल्कि अम्मा भी जानती हैं। वो उसी तरह संजीदगी से बोला। कौन? अनीला जहन पर जोर देने लगी। रबिया, वो इत्मीनान से कहकर लापरवाह नजर आने की भरपूर कोशिश करने लगा। रबिया? अनीला ने दोहराया, फिर उसकी दिमागी हालत पर शुबा करती हुई कहने लगी, लेकिन भाई उसकी तो शादी हो चुकी है और ये बात आप भी जानते हैं।
کون؟ وہ لڑکی جس کے ہاں ہم ثاقب کے باہر جانے سے پہلے گئے تھے؟ اماں یاد کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ہاں وہی ربیہ۔ اس کا اطمینان ابھی تک برقرار تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن آپ لوگ نہیں جانتے کہ اسے طلاق ہو چکی ہے۔ کب؟ انیلا کی چیخ نما آواز میں تعصب تھا، جبکہ اماں ناگواری سے کہنے لگی، تو تم اس طلاقن سے شادی کرو گے؟ جی ہرگز نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ ایک بار جس کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹے دوبارہ وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اماں اب آپ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گی۔ میں جانتی ہوں اب میرا بیٹا بڑا آدمی جو بن گیا ہے، اب کوئی خالی ہاتھ کیوں لوٹائے گا، لیکن سن لو میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے مت جائیے گا، لیکن پھر آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں ربیہ سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور وہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، وہ فیصلہ کن انداز میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، پھر کرسی کو پاؤں کی زوردار ٹھوکر سے دھکیل کر ڈائننگ روم سے نکل آیا۔ انیلا کو اس کے غصے کا اندازہ تھا، اس کے باوجود اس کے پیچھے چلی آئی۔ تم کیوں آئی ہو؟ وہ اسے اپنے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کڑے تیوروں سے پوچھنے لگا۔ یوں ہی یا ربیہ کے بارے میں پوچھنے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں جانے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا، تو پھر اس طرح جرا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا جاننا چاہتی ہو؟ اسے نرم پڑتے دیکھ کر انیلا فوراً کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، پھر پوچھنے لگی، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ربیہ کو طلاق ہو گئی ہے؟ میں اسی شہر میں رہتا ہوں۔ اسی شہر میں تو ہم بھی رہتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہوا۔ بہرحال یہ بتائیے کب اور کیوں؟ کب اور کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اب تم جاؤ یہاں سے۔ ایسے ہی چلی جاؤں؟ وہ بھی ڈھیٹ بن گئی۔ پھر مزید کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ مزید یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا واقعی آپ اس کے لیے سنجیدہ ہیں؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ پھر بھی بھائی اب حالات وہ نہیں ہیں، اور پھر میرا خیال ہے اماں تو کسی صورت نہیں مانیں گی۔ اماں کو ماننا پڑے گا، کیونکہ میں اس کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات تم بھی اماں کو اچھی طرح سمجھا دینا۔ وہ تو میں سمجھا دوں گی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ وہ تو اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اس کی ربیہ سے ہوئی آخری ملاقات جیسے فلم کی طرح چلنے لگی۔ تمہیں یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چلو اب جاؤ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کچھ دیر تک اس کو دیکھتی رہی، پھر اسی طرح الجھتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی، اور وہ جب تنہا ہوا تو پھر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ جو کبھی رگے جان سے قریب تھی اور جس کے حصول کی خواہش تھی، پھر مقصد اور اب ضد۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر شہروز احمد کا خیال آیا، تو اس نے سوچا کہ جب سے انہوں نے اسے فون پر ربیہ کو چھوڑ دینے کا بتایا، اس کے بعد سے وہ ان کے پاس گیا ہی نہیں۔ کیا سوچتے ہوں گے شہروز احمد؟ وہ سوچنے لگا۔ اپنا کام نکل گیا تو پھر شکل ہی نہیں دکھائی۔ کم از کم مجھے خود جا کر ان کا شکریہ تو ادا کرنا ہی چاہیے تھا۔ آخر انہوں نے… وہ پتہ نہیں کیوں ہنسا، پھر اگلے دن ان کے پاس جانے کا پروگرام بناتا ہوا سو گیا۔ صوفیہ کے سمجھانے کا اس پر اتنا اثر ضرور ہوا کہ وہ کسی وقت کمرے سے نکلنے لگی تھی۔ شروع میں ایک مجرمانہ احساس اس کے ساتھ جھجک سی تھی، انتظار میں رہتی کہ اماں ادھر ادھر ہو جائیں تاکہ کمرے سے نکلتے ہوئے ان سے سامنا نہ ہو، لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہر بار ایسا ممکن نہیں تھا۔ اپنے طور پر وہ بہت احتیاط کرتی، کمرے سے نکلتی تو کچن میں، کچن سے فارغ ہوتی تو باتھ روم، اور اماں نادان نہیں تھی، اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے پہلے خود ہی اس کے راستے سے ہٹ جاتی، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگیں۔ زیادہ کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس گھر میں پہلے جیسا محسوس کرنے لگے۔ ربیہ یہ چاول چن دو بیٹا، اگر تمہاری طبیعت اچھی ہو تو روٹی ڈال دو۔ روزمرہ کے عام سے جملے بولتے بولتے ایک دن اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹا، بیٹیاں پرائی ضرور ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے دکھ سکھ پرائے نہیں ہوتے۔ میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے نہیں کہو گی، سنو گی تو کس سے کہو گی؟ اور پھر تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سمجھتی ہوں۔ قدرے توقف کے بعد آہ بھر کر بولی، سنا ہے اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا مصلحت ہے۔ بہرحال یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اسی طرح جس طرح کلثوم اور ہما کا ہے۔ تم اپنے آپ کو اجنبی کیوں سمجھتی ہو؟ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تو کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر تم قصوروار ہوتی تب بھی اس گھر کے دروازے تم پر بند تو نہیں ہو سکتے تھے۔ بیٹیوں کے لیے کبھی دروازے بند نہیں ہوتے۔ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا اماں۔ اس نے پہلی بار لب کشائی کی، ساتھ آنسو بھی بہہ نکلے۔ کیا اچھا کیا برا، یہ سب تقدیر کے کھیل ہے، اور ہم تقدیر سے لڑ نہیں سکتے۔ تم زیادہ دل پر بوجھ مت ڈالو، ہو سکتا ہے آگے اچھا ہی اچھا ہو۔ اماں نے اس کے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کیے، پھر اس کی پیشانی چوم کر بولی، تم تو میری بڑی صابر بیٹی ہو۔ اس نے سینے میں کروٹیں لیتے درد سے بے چین ہو کر اماں کی گود میں سر رکھ لیا تو ایک دم جیسے پناہوں میں آ گئی۔ پھر اسی روز خود اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ اپنے رویے سے گھر والوں کو مزید پریشان کر رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ان حالات سے، جن کا اسے پہلے سے علم تھا، سمجھوتا نہیں کر پا رہی، لیکن اماں اور ابا میاں کی خاطر اسے اپنے آپ کو ضرور سنبھال لینا چاہیے۔ اس خیال کے تحت اپنے آپ کو معمول پر لانے کی کوشش کی تو لگا جیسے اپنی ہستی کے پرخچے اڑ جائیں گے۔
بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ پیروں تلے تپتی ریت ہو، جسم و جاں جلنے سے محفوظ رہیں، دل میں سمندر مچلتا ہو اور آنکھوں میں بوند نہ اترے، یادوں کے دریچوں پر مسلسل دستک ہوتی رہے اور وہ ہر بار پہری بن جائے؟ کب تک اور کہاں تک وہ سماعتوں پر پہرے بٹھائے اور کون کون سا دریچہ بند کرے؟ ایک دریچہ بند کرتی ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ سرگوشیوں کی گمبھیرتا ہے، اور وہ ہے کس قدر زور آور ہے وہ شخص کے دور ہو کر بھی کس قدر قریب کے ہر دم ہر پل ساتھ ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ اسی آنگن کے اسی دروازے سے نکلتے ہوئے تو اس نے کہا تھا، جب تک کچھ حق رکھتا ہوں اسے استعمال بھی کروں گا۔ شہروز احمد گہرے دکھ کے احساس میں گھر کر اس نے سوچا، کاش تم سچ مچ اپنا حق استعمال کرتے تو کوئی تیسرا شخص ہمارے راستے الگ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن تمہارے لیے میری ذات میں شاید کوئی کشش نہیں تھی، جبھی تو اتنی آسانی سے اپنے حقوق سے دستبردار ہوئے اور میرے حقوق کو بے دردی سے پامال کیا۔ ربیہ اپنے نام پر سوچوں کے بھنور سے نکلتے ہوئے اس نے چونک کر دیکھا۔ اس کے سامنے انیلا اپنی اماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ پہلے اسے شبہ ہوا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، لیکن جب انیلا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے برابر بیٹھی تو حقیقت کا احساس جاگا۔ تم؟ ناگواری کی تیز لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی، جسے محسوس کیے بغیر انیلا خوش دلی سے بولی، ہاں میں، اور دیکھو اماں بھی آئی ہیں۔ اس نے سرسری سی نظر اس کی اماں پر ڈالی اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بڑے کمرے میں کلثوم نظر آئی تو اس سے کہنے لگی، سنو میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں لیٹنے جا رہی ہوں، تم پلیز کسی کو میرے پاس مت آنے دینا۔ میں آپ کا سر دبا دوں آپی؟ کلثوم نے ہمدردانہ پیشکش کی۔ نہیں، وہ جلدی سے کہہ کر چھوٹے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کر کے چارپائی پر بیٹھی تو فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا، نہ کوئی سوچ نہ کوئی خیال، بس اندر ہی اندر بے حد گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنساتی ہوئی ہلکے سے بڑبڑائی، یہ انیلا کیوں آئی ہے؟ اور اپنے آپ سے کیے گئے اس سوال کے ساتھ ہی ذہن بہت ساری سوچوں تک اچانک رسائی حاصل کر گیا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو اس کی عدت کے دن ختم ہوئے تھے، تو کیا ثاقب حسن نے سچ مچ کسی خاص مقصد کے تحت انیلا اور اپنی اماں کو بھیجا ہے؟ نہیں، اس کا سر آہستہ آہستہ نفی میں ہلنے لگا اور آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا دل چاہا چھوٹی آپا کی طرح سارے لحاظ بھلا کر ساری حدیں پھلانگتی ہوئی ثاقب حسن کی والدہ کے سامنے جا کھڑی ہو اور صاف لفظوں میں کہہ دے، میں کبھی بھی آپ کے بیٹے کو قبول نہیں کروں گی۔ اور اتنی باحوصلہ تو وہ کبھی بھی نہ تھی، کتنی بار دروازے تک جا کر پلٹ آئی، بالآخر اپنے آپ کو انتہائی بے بس محسوس کرتے ہوئے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میں بہت بہت بزدل ہوں، اور میں آپ کو بزدل نہیں دیکھنا چاہتا، کبھی بھی کسی بھی مقام پر۔ قریب ہی جیسے کوئی سرگوشی کرنے لگا تو وہ چونکی اور ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی۔ شہروز احمد، زندگی میں بہت ساری باتیں ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ آوازوں کی باز گشت نے اسے گرفت میں لے لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان پر کڑتے رہیں یا فرار کے طریقے سوچتے رہیں۔ اس کے برعکس ہمیں جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ میں کیسے سامنا کروں؟ اتنی جرأت مند نہیں ہوں میں۔ کاش وہ چیخ چیخ کر رو سکتی، لیکن منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی چیخوں کو دبا لیا تھا۔ کافی دیر بعد کلثوم نے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ اسے پکارا تو اس نے جلدی سے انگلیوں سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں، پھر کچھ جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا تو کلثوم اس کے لیے چائے لیے کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری آپی، مجھے چائے لانے میں کچھ دیر ہو گئی، اصل میں مہمانوں کو… وہ پتہ نہیں کیوں کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ اس نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، چپ چاپ اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر پلٹی اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ آپ ہی کوئی سر درد کی گولی لیں گی؟ کلثوم پوچھنے لگی۔ نہیں، اور سنو، ابا میاں آ گئے کیا؟ نہیں، ابھی تو نہیں آئے۔ اچھا۔ وہ خاموش ہو کر پتہ نہیں کیا سوچنے لگی۔ کلثوم کچھ دیر تک کھڑی اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلے 2-3 روز تک وہ انتظار کرتی رہی کہ اماں کسی بہانے اس کے سامنے انیلا کا ذکر چھیڑیں گی، پھر اس کی والدہ کا مقصد بتائیں گی، لیکن اماں نے کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ اس دوران وہ مسلسل ان کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے سوچوں میں گم ہو جاتی تو کبھی ان کا سر اسبات میں ہلنے لگتا اور کبھی نفی میں، جیسے وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں۔ پھر اچانک چونک کر اس کی طرف بھی دیکھنے لگتی تھی۔ ایسے میں وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو جاتی کہ شاید ابھی کچھ کہیں گی، لیکن 3-4 روز تک انہوں نے خود سے کچھ نہیں کہا۔ تب وہی ہمت کر گئی۔ اماں، انیلا کیوں آئی تھی؟ اس نے پوچھ کر سر جھکا لیا تو اماں کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگی، بیٹا بات ہے تو قبل از وقت، لیکن ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا ہی ہے۔ قدرے توقف کے بعد بولی، وہ ایک بار پھر تمہارے لیے سوالی بن کر آئی تھی۔ یہ جواب اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، پھر بھی وہ یوں دیکھنے لگی جیسے اماں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ آپ نے کیا جواب دیا انہیں؟ خدشوں میں گھر کر اس نے پوچھا۔ ابھی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا اماں۔ وہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر منت سے بولی، میری ایک بات مانیں اماں، آپ انہیں صاف جواب دے دیں۔
क्यों बेटा? बस अम्मा, अब मेरा दिल इस बात पर आमादा नहीं होता। अब मेरे बारे में ना सोचें, कोई बात ना करें, मैं यहीं रहूँगी हमेशा आपके पास। अम्मा उसकी कैफियत समझती थी, इसलिए फौरी तौर पर उन्होंने उसे समझाने की कोई कोशिश नहीं की, बस हल्के हल्के उसके हाथ थपकने लगीं। साकिब हसन का ख्याल था कि उसे रबिया को शहरोज़ अहमद से आज़ाद कराने में दुश्वारी का सामना होगा, लेकिन वो मरहला बहुत आसानी से तय हो गया, तो उसने सोचा कि अब आइंदा तो उसके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। वो रबिया की इद्दत के दिन पूरे होते ही अपनी अम्मा को उसके यहाँ भेजेगा, जहाँ उसकी अम्मा अपनी तलाक याफ्ता बेटी के लिए बहुत फ़िक्रमंद होंगी और बगैर कोई सवाल जवाब किए फ़ौरन हामी भर लेंगी। लेकिन जब उसकी अम्मा ने रबिया के हाँ से वापसी पर बताया कि उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया और ये कि सोचने के बाद ही वो कोई फ़ैसला करेंगे, तो उसे खासी हैरत हुई। अम्मा के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मौका मिलते ही अनीला को अपने कमरे में ले गया। सुनो, उन्होंने सोचने को वक्त क्यों मांगा है? काजी तशवीश से पूछने लगा। जाहिर है भाई, वो बेटी वाले हैं, सोच समझ कर ही फैसला करेंगे। अनीला ने अपने तौर पर पते की बात की, लेकिन वो झंझला गया। तुमने गालबन उन पर मेरी हैसियत वाज़ेह नहीं की होगी। क्यों नहीं? अम्मा ने सब कुछ बताया। क्या क्या बताया? यही कि आप 2 साल बाहर रहकर आए हैं और अब माशाल्लाह माली तौर पर इतने मुस्तहकम हो चुके हैं कि वसी पैमाने पर अपना बिजनेस सेट करने में लगे हुए हैं। फिर उन्होंने एतराज़ क्यों किया? एतराज़ तो कोई नहीं किया। फिर वो मशकूक नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, वैसे आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, परेशान नहीं हूँ। वो मुट्ठियाँ भींचकर इधर उधर यूँ देखने लगा जैसे किसी भी चीज़ को उठाकर पटक देने का इरादा हो। सब्र से काम लें, सब ठीक हो जाएगा, अनीला ने कहा और उठकर जाने लगी कि वो रोक कर पूछने लगा, रबिया के बारे में तो बताओ, उससे तुम्हारी क्या बातें हुई? कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो हमें देखते ही उठकर अंदर चली गई थी और फिर आखिर वक्त तक बाहर नहीं निकली। तुम्हें देखकर उसके तासुरात क्या थे? वो हर बात जानना चाहता था। पता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझ सकी वो खुश थी या नाखुश। कदरे तवक्कुफ़ के बाद वो कहने लगी, वैसे वो बीमार लग रही थी, कमज़ोर और जर्द सी। बीमार लग रही थी? वो अनीला को जाते देखकर बड़बड़ाया और फिर लेटा तो मुसलसल उसी के बारे में सोचने लगा। बहुत सारी बातें जिन्हें खुद ही फ़र्ज़ करता और खुद ही झुटलाता रहा था। आखिर में उसने सोचा वो किससे रबिया के बारे में मालूम करे, और इसके साथ ही शहरोज़ अहमद का ख्याल आया कि हो सकता है वो जानते हों। उस रोज़ भी वो उनके पास जाने का सिर्फ प्रोग्राम ही बना सका था और अपनी मसरूफ़ियत की वजह से जा नहीं सका था। अगले रोज़ उनका शुक्रिया अदा करने के बहाने उनके ऑफिस जा पहुंचा। संजीदगी के हिसार में मुकीद शहरोज़ अहमद अपनी ग्रेसफुल शख्सियत के साथ बेहद खामोश नज़रों से उसकी तरफ देखने लगे, और अगर जो वो दीदावर होता तो जान लेता कि मताए अजीज़ लुटाकर वो शख्स किस कदर तन्हा तन्हा लग रहा था। लेकिन उस वक्त साकिब हसन सिर्फ अपनी कामयाबी के नशे में सरशार था। बैठो। उसकी आमद पर कोई मुस्कुराहट उनके लबों पर नहीं मचली। उसी तरह संजीदगी से सामने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया तो वो बैठ गया। कैसे आना हुआ? वो पूछने लगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था, वो उनकी संजीदगी से मरूब होकर बोला। किस बात का? वो अपनी तवज्जो सामने खुली फ़ाइल पर मरकूज़ करते हुए सरसरी अंदाज में पूछने लगे। जो अमानत मैंने आपको सौंपी थी वो आपने बाखुशी लौटा दी। बाखुशी? उन्होंने सोचा और उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो कुछ देर तक इंतज़ार करता रहा। जब वो बिल्कुल भी उसकी तरफ मतवज्जा नहीं हुए तो कहने लगा, आप जानते हैं कि रबिया? साकिब हसन। उन्होंने हाथ उठाकर सख्ती से उसे टोक दिया। मैं उस लड़की रबिया इकराम अली से मुतल्लिक ना कोई बात सुनूंगा और ना ही करना चाहता हूँ। साकिब हसन एक नज़र उनकी तरफ देखकर सर झुका गया और किसी और मौजू पर बात करने की सोच ही रहा था कि वो कहने लगे, मैं आइंदा कभी तुमसे मिलना नहीं चाहूँगा, इसलिए बेहतर है कि हर वो रास्ता भूल जाओ जो मेरी तरफ आता है। इसके साथ ही उन्होंने बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। उनके होंठ भींच गए थे, जबकि हर अंदाज पुकार पुकार कर कह रहा था, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर साकिब हसन। वो उस वक्त किचन में पीढ़ी पर बैठी चावल चुन रही थी जब सोफ़िया आई। पहले अंदर जाकर अम्मा से मिली, फिर उसके पास चली आई। बेख्याली में वो उसे देखे गई, जबकि जहन कहाँ से कहाँ भटक गया। कभी इसी तरह वह खुद आया करती थी और छोटी आपा अक्सर उसे इसी पीढ़ी पर बैठी मिलती थी। किस कदर अजीब बात थी कि सब कुछ वैसा ही था, बस दोनों की जगहें बदल गई थी। क्यों, क्या देख रही हो? सोफ़िया वहीं चौखट पर बैठती हुई प्यार से पूछने लगी। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, इसलिए नज़र जमकर रह गई। उसने बरवक्त अपने आप को संभाल लिया। और यह आप यहाँ क्यों बैठ गई? अंदर चले ना। बस यहीं ठीक हूँ, वैसे भी अम्मा के पास पड़ोस वाली खाला बैठी हैं। फिर यह पीढ़ी ले लीजिए। वो अपने नीचे से पीढ़ी निकालने लगी तो उसने रोक दिया। बैठी रहो तुम, मैं आराम से बैठी हूँ। और ये तुम क्या पकाने जा रही हो? चावल चढ़ा रही थी। आप क्या खाएंगी? कुछ भी, बल्कि जो तुम पका रही हो वही खाऊंगी। उसने आखिरी नज़र चावलों पर डाली, फिर उन्हें धोने में लग गई। इस काम से फारिग होकर वह दुपट्टे के पल्लू से हाथ पोंछती हुई जैसे ही पलटी, सोफ़िया एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, सुनो, ये तुम्हारे लिए है।
کیا ہے اس میں؟ پتہ نہیں اس کا دل کیوں اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ پتہ نہیں، اس میں تمہاری امانت کہہ کر دیا گیا ہے۔ اگر میں کھول کر دیکھ لیتی تو خیانت ہو جاتی۔ کس نے دیا ہے؟ اسے اپنا یہ سوال انتہائی فضول لگا۔ شہروز بھائی نے۔ شہروز کا نام لیتے ہوئے صوفیہ خواہ نظریں چرا گئی۔ پتہ نہیں چھوٹی آپا، مجھے یہ لینا بھی چاہیے یا نہیں، وہ الجھنے لگی۔ آپ پہلے اماں سے پوچھ لیں۔ بے وقوف ہو تم، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہو جسے تم اماں تو کیا مجھ سے بھی چھپانا چاہو۔ صوفیہ نے زبردستی لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا، پھر کہنے لگی، پہلے تم خود اسے دیکھ لو، پھر اگر مناسب سمجھو تو۔ صوفیہ، اماں اندر سے آواز دے رہی تھی۔ صوفیہ اس کا ہاتھ تھپکتی ہوئی اٹھ کر اماں کے پاس چلی گئی تو وہ کچھ دیر تک یوں ہی گمسم کھڑی بند لفافے کو دیکھتی رہی۔ پہلے خیال آیا وہ اسے اسی طرح رکھ دے اور فراغت کے وقت اطمینان سے دیکھے، لیکن تجسس غالب آ گیا اور وہ وہیں بیٹھ کر لفافہ کھولنے لگی۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں ایک چیک آیا جس کے بارے میں فوری طور پر وہ سمجھ نہیں سکی کہ یہ کیا چیز ہے، اور اسے سمجھنے کے بجائے اس نے دوسرا کاغذ نکالا۔ طے شدہ کاغذ جیسے ہی کھولا تو اس میں سے ایک تصویر اس کی گود میں آ گری۔ اس نے بس سرسری نظر تصویر پر ڈالی، پھر تیزی سے تحریر پر نظریں دوڑانے لگی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کو خط نہیں لکھا، اور عجیب اتفاق، یا شاید یہ المیہ ہے کہ آج پہلی بار جسے لکھ رہا ہوں اس کے بارے میں یہ یقین بھی نہیں ہے کہ وہ اسے پڑھنا گوارا بھی کرے گی یا نہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ خط کا آغاز یوں تھا جیسے سوچتے اور الجھتے ہوئے لکھا گیا ہو۔ القاب کیا لکھوں؟ میرا مقصد آپ کو گزری کوئی بات یاد دلانا ہرگز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے گزشتہ 2 برسوں کو کسی بھیانک خواب سے تعبیر کیا ہو اور اب اپنے آپ کو آنکھ کھلنے کا بہلاوا دے کر مطمئن ہو، لیکن میں اپنے آپ کو ایسا کوئی بہلاوا نہیں دے سکتا۔ میری زندگی میں یہ 2 برس اٹل حقیقت کی طرح موجود ہیں، جس کا ہر پل، ہر لمحہ شاید اس لیے میرے دل اور ذہن پر نقش ہوا تاکہ بقیہ تمام عمر مجھے یہ احساس دلاتا رہے کہ میں دنیا کا احمق ترین انسان ہوں جو اپنے ہاتھوں اپنی متاع عزیز لٹا بیٹھا۔ بہرحال، اپنی ذات سے قطع نظر مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ سے نکاح کے وقت مہر کی جو رقم 1.25 لاکھ مقرر ہوئی تھی، میں اس کا چیک بھیج رہا ہوں۔ یہ آپ کا حق ہے جسے ادا کرنا میرا فرض تھا، اور آپ جانتے ہیں میں اپنے فرائض سے کم ہی غافل ہوتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک گھر کے کاغذات ہیں جو میں نے آپ کے لیے آپ ہی کے نام سے بنوایا تھا، اور آپ کے لیے ایک خوبصورت گھر بنانے کا ارادہ میں نے اسی روز کر لیا تھا جس روز آپ برف کا گھروندہ بنا کر اس میں اپنے خوابوں کی تعبیر تلاش کر رہی تھی۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں جو رنگ اترے تھے وہ میں کبھی فراموش نہیں کر پایا۔ اگر یقین نہ ہو تو یہ تصویر دیکھ لیجئے۔ مزید کیا لکھوں؟ بس آپ سے اتنا پوچھنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ آپ خود تو چلی گئیں، لیکن اپنے وجود کی مہک کو ہمارے آس پاس کیوں چھوڑ گئیں؟ اسے بھی ساتھ لے جاتی کہ شاید اس طرح زندگی کچھ سہل ہو جاتی۔ شہروز احمد۔ اس نے بے حد سناٹوں میں گھر کر خط طے کر کے دوبارہ لفافے میں رکھا اور گود سے تصویر اٹھا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ دل میں مچلتا سمندر اس تیزی سے آنکھوں میں سمایا کہ ہر طرف دھند ہی دھند چھا گئی۔ میرے خدا! اس نے پلکوں کو بار بار جھپکا تو آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ دھند کے بعد جیسے موسلادھار بارش ہونے لگی تھی۔ بے خیالی میں وہ آنکھوں کے بجائے بار بار تصویر پر ہاتھ رکھ کر اسے صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ربیہ! کافی دیر بعد صوفیہ اسے پکارتی ہوئی آئی اور اسے یوں زاروں قطار روتے دیکھ کر ٹھٹکی، پھر اس کے پاس بیٹھتی ہوئی قدرے پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میں رو رہی ہوں؟ اسے شاید اپنی آنکھوں سے برستی برسات کی خود خبر نہیں تھی۔ صوفیہ کے پوچھنے پر ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا تو حیران ہو کر بے بسی سے بولی، پتہ نہیں چھوٹی آپا میں کیوں رو رہی ہوں۔ پگلی، چلو اٹھو یہاں سے۔ نہیں آپی، ابھی تو میں نے چاول بھی نہیں چڑھائے۔ چڑھ جائیں گے چاول بھی، تم اندر چلو۔ صوفیہ زبردستی اسے اٹھا کر اندر لے گئی، اپنے رومال سے اس کا چہرہ صاف کیا، تب اس نے بہت خاموشی سے ہاتھ میں پکڑی تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ شہروز احمد نے یہ تصویر بھیجی ہے اور یہ چیک۔ اس نے لفافے میں سے نکال کر چیک بھی اس کی طرف بڑھایا، البتہ خط اور مکان کے کاغذات چھپا گئی۔ تصویر تو اچھی ہے۔ صوفیہ نے تصویر پر سرسری نظر ڈالی، پھر چیک دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ چیک کیسا ہے؟ مہر کی رقم ہے، یہ آپ اماں کو دے دیجئے اور ان سے کہیے یہ شہروز احمد کو واپس کر دیں۔ کیوں؟ میں سمجھتی ہوں اس پر میرا کوئی حق نہیں، ویسے بھی میں یا ہم میں سے کوئی ان پیسوں کا کیا کرے گا؟ بہتر ہے انہیں شکریہ کے ساتھ واپس کر دیں، اور اگر شہروز احمد نے واپس نہ لیے تب میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ صوفیہ کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ دل کی ندی جسے اس نے بڑی دقتوں سے پرسکون کیا تھا، اس میں شہروز احمد نے ایک کنکر اچھال کر یوں ہلچل مچا دی تھی کہ اگلے کئی دن تک وہ بے حد ڈسٹرب رہی۔ اس دوران انیلا ایک بار پھر اپنی اماں کے ساتھ آئی تھی، لیکن وہ ان دنوں ذہنی طور پر کچھ مفلوج ہو رہی تھی کہ نئی صورتحال کے بارے میں سوچ ہی نہ سکی۔ اس کی سوچوں کا محور شہروز احمد کی طرف سے بھیجے گئے مکان کے کاغذات اور مہر کا چیک تھا۔
وہ یہ دونوں چیزیں انہیں لوٹانا چاہتی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے ان تک پہنچائے۔ صوفیہ کے ذریعے یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ صوفیہ ان دونوں کے درمیان پیامبر بن کر رہ جائے۔ وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہی تھی جس سے یہ بات ہمیشہ کے لیے یہیں ختم ہو جائے۔ مہر کی رقم کا چیک اس نے صوفیہ کے ذریعے اماں کو دے دیا تھا، اور اماں نے ابا میاں کو دکھایا تو انہوں نے اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا، یہ تمہارا ہے، ہم اسے اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، تم اسے جسے چاہو تصرف میں لے آؤ۔ اور وہ کیا کرتی، پہلے ہی اس شخص کی اتنی مقروض تھی جس نے ان 2 برسوں میں پتہ نہیں صرف اپنی امی کے سامنے جواب دہی سے بچنے کی خاطر اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، یا کسی اور جذبے کے تحت۔ بہرحال وہ اپنے آپ کو حقدار ہرگز نہیں سمجھتی تھی۔ 2 برس کم نہیں ہوتے، وہ سوچتی، اور اتنا عرصہ میں اس شخص کے گھر میں بہت آرام سے رہی، میری بساط سے بڑھ کر مجھے ہر شے ملی۔ لوگ تو مہمانداری بھی 2 ہفتے سے زیادہ نہیں نبھا سکتے، جبکہ اس نے تو 2 سال تک مجھے برداشت کیا، اور ان 2 سالوں میں جتنا مجھ پر خرچ ہوا اس کا اگر حساب کتاب کرنے بیٹھوں تو مہر کی رقم سے کہیں زیادہ وہ مجھ پر لٹا چکا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے چیک اور گھر کے کاغذات انہیں آفس کے پتے پر رجسٹری کے ساتھ ایک اضافی کاغذ جس پر اس نے لکھا تھا، شہروز احمد، جب ناطے توڑے جائیں، وہ بھی اس طرح کے درمیان میں شجرے ممنوع کا لفظ آ جائے تو پھر کوئی بھی ربط نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بات اگر آپ بھی سوچ لیتے تو یقیناً مجھے یہ چیزیں نہ بھجواتے۔ بہرحال آپ نے انہیں میرا حق قرار دیا ہے، اور میں اپنے آپ کو کسی طرح بھی حقدار نہیں سمجھتی، اس لیے واپس کر رہی ہوں۔ سنبھال کر رکھیے، شاید کہیں اور کام آ جائے۔ لیکن نہیں شہروز احمد، زندگی میں پھر کبھی کوئی ثاقب حسن ایسی کوئی خواہش لے کر آئے تو اس کی بات ماننے سے پہلے ایک بار مجھے ضرور سوچ لیجیے گا، یعنی مجھے، ربیہ اکرام علی کو، جس نے ایک صرف زندگی نہیں ہاری، یہ اختیار میں نہیں ورنہ اور سب تو۔ ربیہ ایک بوجھ سا اتار کر وہ مطمئن ہونے جا رہی تھی کہ نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، یعنی بات اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس روز اماں، ابا میاں، بڑی آپا اور عاصم بھائی ثاقب حسن کے گھر جا رہے تھے۔ وہ پہلے اپنی بے خبری پر حیران ہوئی، پھر بے طرح پریشان، پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو عاصم بھائی کی گاڑی میں جاتے دیکھا، پھر کلثوم کو پکڑ لیا۔ سنو، یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی دوست انیلا کے گھر۔ کلثوم نے دانستہ ثاقب حسن کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ وہ سب سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ آپ اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، اس روز انیلا اور اس کی والدہ اماں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئی تھی، اسی لیے آج سب گئے ہیں۔ کلثوم مجھ سے چھوٹی تھی، پھر بھی یوں بات کی جیسے بہت بڑی ہو۔ لیکن اماں کو نہیں جانا چاہیے تھا، وہ پرسوچ انداز میں آہستہ سے بولی۔ کیوں؟ میں نے منع کیا تھا انہیں، پھر وہ کیوں گئی ہیں؟ وہ میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ کیا اب بھی میرے ساتھ پہلے والا سلوک کریں گی؟ لیکن اب میں وہ نوعمر لڑکی نہیں ہوں کہ اماں جب جہاں جس کے ساتھ چاہیں مجھے رخصت کر دیں۔ وہ گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکا کر رو دینے کو ہو گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اماں آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گی۔ کلثوم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آزردگی کم کرنے کی غرض سے کہنے لگی۔ ابھی تو سب لوگ یوں ہی ان کے بلانے پر گئے ہیں، کوئی بھی بات آپ سے پوچھے بغیر تو طے نہیں ہوگی نا؟ اس نے خاموش اور سرد نظروں سے کلثوم کو دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے ثاقب حسن سے محبت کی تھی، لیکن یہ 2 سال پہلے کی بات تھی۔ اس وقت اس کی زندگی اس گھر کی 4 دیواری تک محدود تھی، اور اس 4 دیواری سے باہر اگر اس نے کچھ دیکھا تھا تو اسکول اور پھر کالج۔ اس سے ہٹ کر وہ نہیں جانتی تھی کہ دنیا میں اور کیا کچھ ہے۔ بچپن سے زندگی کو ایک ہی روپ میں دیکھتے دیکھتے شاید وہ اکتا چکی تھی، جبھی تو وہ ثاقب حسن کے متوجہ کرنے پر فوراً اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ کچی عمر اور کچا ذہن، جس پر بہت جلدی ثاقب حسن نے اپنا رنگ جمایا کہ وہ صرف اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر درمیان میں یہ 2 سال اس طرح نہ آئے ہوتے تو یقیناً وہ اب بھی اسے ہی سوچتی۔ ان 2 سالوں نے اسے بہت کچھ سمجھایا اور سکھایا تھا۔ ابتدائی عرصے میں اس نے بہت نادانی سے سوچا تھا کہ وہ 2 سال بعد بڑے آرام سے ثاقب حسن کی ہو جائے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ ثاقب حسن سے متنفر ہوتی گئی۔ وہ اسے انتہائی خود غرض انسان نظر آیا جو اپنی خواہشات کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور پھر شہروز احمد بھی اس کے سامنے رہے تھے، جن کی گریسفل اور قداور شخصیت مقابل کو تمام محاذوں پر ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرتی تھی۔ مد مقابل وہ تھی ربیہ اکرام علی، جو کسی معمولی سی شے میں معمولی سی خوبصورتی دیکھ کر بھی متاثر ہوتی تھی، اور شہروز احمد نہ تو خود معمولی تھے اور نہ ان کی شخصیت عام سی، پھر وہ کیسے متاثر نہ ہوتی؟ کتنا عرصہ اس شخص کو سوچتی رہی جو نظروں سے دور تھا۔ اس کے برعکس ہر سوچ پر وہ حاوی اور قابض نظر کے سامنے تھا، اور اس نے اسی شخص کے ساتھ زندگی تمام ہونے کی بے شمار دعائیں مانگی تھیں۔ پتہ نہیں اتنی شدت سے دعائیں مانگی مستجاب کیوں نہیں ہوئیں۔ بہرحال شہروز احمد کے گھر سے آتے ہوئے اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ اس گھر میں گزرے 2 سال کا ہر پل اس کے لیے زیادہ راہ ہے۔ آئندہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کو داخل نہیں ہونے دے گی،
लेकिन इस सोच पर कायम रहना उसके इख्तियार में नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, अम्मा और अब्बा मियाँ की परेशानियों को देखते हुए उसे अपने सोचों का अंदाज़ बदलना पड़ा। वो सोचती, पता नहीं ज़िंदगी कितनी तवील है और तवील अरसे तक वो अम्मा के घर बैठी नहीं रह सकती। आज नहीं तो कल अम्मा ज़रूर उसके बारे में सोचेंगी और वो बहुत ज़्यादा अरसा तक अम्मा को मायूस भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि अब्बा मियाँ की ज़िम्मेदारियाँ उसी पर ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद कलसूम और फिर हुमा भी है। इस अंदाज से सोचते हुए अगर कभी साकिब हसन का ख्याल आता भी तो वो फ़ौरन सर झटक देती थी, क्योंकि उसका ख्याल, बल्कि उसे यकीन था कि किसी और जगह तो शायद वो समझौता कर भी ले, लेकिन साकिब हसन के साथ वो कभी भी समझौता नहीं कर सकेगी। उसके साथ खुश रहना तो दूर की बात है। अम्मा और बाकी सब लोग रात तकरीबन 8 बजे वापस आए। उसके बाद बड़ी आपा और आसिम भाई के साथ बहुत देर तक शायद मशवरा वगैरह चलता रहा। इस दौरान वो अपने छोटे कमरे से निकली ही नहीं, बल्कि आपा के जाने के बाद भी वो बाहर नहीं निकली। अलबत्ता सुबह जब अब्बा मियाँ ऑफिस चले गए, वो पहली फुर्सत में अम्मा के पास आ बैठी। अम्मा, मैंने आपसे कहा था अनिला की वालदा को साफ जवाब दे दे, फिर आप उनके घर क्यों गई? वो सहूलत से अम्मा से पूछने लगी, क्योंकि अब वो पहले वाली रबिया नहीं थी। हालात ने उसके माथे पर पहले शादीशुदा और फिर तलाक याफ्ता का लेबल लगाकर और कुछ नहीं तो खुद अपने बारे में सहूलत से पूछने का हक तो दे ही दिया था। बेटा, अम्मा उसकी बात सुनकर कहने लगी, कोई भी फैसला करने से पहले हम तुमसे ज़रूर पूछेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आपको इतनी जल्दी क्या है? अब ये मत कह देना कि तुम हम पर बोझ हो। मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि पहले कलसूम और हुमा के बारे में सोचें, बल्कि उन दोनों के फ़र्ज से सुबकुदोश हो। मेरा क्या है, मैं तो अपने नसीब की खुशियाँ वसूल कर चुकी। तो क्या जाने अभी तेरे नसीब में और कितनी खुशियाँ हैं। अम्मा ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में ले लिया, फिर कहने लगी, कलसूम और हुमा के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन बेटा ये तो नहीं हो सकता ना कि प्याम तुम्हारे लिए आए और हम बात उनकी करें। वैसे भी मैं समझती हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी है जो इतनी जल्दी दोबारा तुम्हारी बात बन रही है, वरना आजकल तो कुंवारी लड़कियों के रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। अम्मा दानिश्ता खामोश हो गई और उनकी बात समझकर उसके अंदर जैसे अलाव दहकने लगा। वैसे भी तुम्हारी अम्मा को अपनी तलाक याफ्ता बेटी के लिए रिश्ते की तलाश होगी। किस कदर मक्कारी से साकिब हसन ने कहा था। वाकई दाद देनी पड़ेगी, कितना मुकम्मल प्लान बनाया था साकिब हसन ने। उसने सोचा, फिर अम्मा के हाथ थाम कर कहने लगी, अम्मा मेरा जवाब अभी सुन लीजिए, मैं साकिब हसन से शादी नहीं करूँगी। आखिर क्यों? अम्मा उलझ कर बोली। आप खुद सोचें, पहले तो आप उन्हें इनकार कर चुकी हैं और अब हामी भरेंगी। पहले हालात और थे। अम्मा ने दानिस्ता अपनी बात की अहमियत जताई। किसके, हमारे या उनके? ना चाहते हुए भी उसके लहजे में तंज सिमट आया था। दोनों के, खुद कलामी के अंदाज में कहती हुई अम्मा उसके पास से उठकर चली गई। फिर ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि साकिब हसन की वालदा शायद जवाब लेने आ गई, और वो क्योंकि अम्मा के सामने मुसलसल इनकार कर रही थी, इसलिए अम्मा उन्हें कोई मस्बत जवाब ना दे सकी और ना ही साफ लफ्ज़ों में इनकार किया। सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और अगले ही दिन सोफिया को बुलवा भेजा कि शायद वो रबिया को समझा सके। हस्बे आदत शहरोज़ अहमद सुबह लान में चहलकदमी के बाद वहीं लान चेयर पर बैठकर अखबार देखने लगे थे। मौसम बहार की आमद थी। चारों तरफ लगे मुख्तलिफ इकसाम के पौधों पर कलियां चटकने को बेताब थीं और बाद सबा के नरम झोंके एहसासात को नरमी से छू रहे थे। उन्होंने बेदिली से रोज़मर्रा वाली ख़बरों पर नज़रें दौड़ाई, फिर अखबार रोल करके दूसरी चेयर पर फेंका और पैर चप्पलों से निकालकर सामने टेबल पर रखते हुए यूं ही इधर उधर देखने लगे। इस वक्त वो बिल्कुल खाली और जहन थे, कोई ख्याल, कोई सोच नहीं। लेकिन जब सामने अधखिली कली पर नज़रें ठहरी तो जाने कैसे बहुत सारी सोचें जहन के दरीचों से झांकने लगीं। मैं चाहती हूँ कोई और मेरा ख्याल करे। कितने मान से उसने कहा था। उन्हें याद आने लगा, महरोज़ की शादी में अपने गिद्ध खींचे हिसार से निकलकर वो कितनी अपनी अपनी सी लगने लगी थी। कभी थकी थकी सी, कभी एकदम फ्रेश होकर अपनी हंसी से जलतरंग बजाती हुई। थक गई हैं? उन्हें अपना पूछना याद आया। हाँ, उसका एतराफ़। दिल चाह रहा है चुपचाप सो जाऊं और एक तवील मुद्दत तक मुझे कोई ना छेड़े, कोई ना उठाए। फ़रार चाहती हैं? हाँ, फ़रार का ये रास्ता बुज़दिलाना है और मैं बुज़दिल हूँ। तुम वाकई बुज़दिल थी रबिया इकराम अली। सीने में दबी सांस होंठों की कैद से आज़ाद करते हुए उन्होंने अंदर ही अंदर उसे मुखातिब किया तो वो जैसे सामने आ खड़ी हुई। खुद अपने बारे में क्या ख्याल है शहरोज़ अहमद? मैं? उनका हाथ बेइख्तियार अपने सीने पर चला गया और अभी अपनी सफाई में कहने को अल्फाज ढूंढ ही रहे थे कि चाय की आवाज़ पर चौंक गए। गर्दन मोड़कर देखा, सोफिया चाय लिए करीब ही खड़ी थी। आप क्या सोच रहे थे? वो चाय का कप उन्हें थमाते हुए पूछने लगी। फिर करीब रखी चेयर पर बैठी तो मानी ख़ैस लहजे में बोली, और किसे सोच रहे थे? मैं कुछ भी और किसी को भी नहीं सोच रहा था। यह बताएं, आज आप इतनी सुबह कैसे उठ गईं? उन्होंने एकदम संभल कर बात का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। आज मुझे जाना है इसलिए। कहाँ?
اماں کے گھر پتہ نہیں کیوں بلوایا ہے انہوں نے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ کافی دنوں سے آپ گئی نہیں ہیں، اسی لیے بلوایا ہوگا۔ میرا خیال ہے کوئی اور بات بھی ہوگی، کیونکہ اماں نے کہا ہے کچھ دن رہنے کے لیے آؤ، لیکن وہ خاموش ہو کر سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن کیا؟ انہیں پوچھنا پڑا۔ مہروز اجازت نہیں دے رہے، کہتے ہیں شام میں واپس آ جانا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اگر واقعی اماں نے کسی کام سے بلایا ہے تو مجھے رکنا چاہیے، ورنہ پھر شام میں واپسی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اچھی بات ہے، میں مہروز کو سمجھا دوں گا، وہ منع نہیں کرے گا، ویسے بھی اسے آپ کو اتنا پابند نہیں کرنا چاہیے۔ تھینک یو شہروز بھائی، لیکن پلیز مہروز کو شبہ نہ ہو کہ میں نے آپ سے کہا ہے۔ اوکے، وہ کھل کر مسکرائے، پھر بقیہ چائے ایک ہی گھونٹ میں پی کر خالی کپ اسے تھما دیا۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ اچانک پتہ نہیں کیا خیال آیا، پوچھنے لگی، ایکسکیوز می شہروز بھائی، کیا میں آپ سے ربیہ کے متعلق کوئی بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، سختی سے کہہ کر انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے تو وہ کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر اپنے اندر ہمت پیدا کرتے ہوئی کہنے لگی، ایک بات کہنے سے میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتی شہروز بھائی، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے جیسے آپ دونوں کے درمیان کوئی تیسرا شخص بھی رہا ہے۔ انہوں نے چونک کر صوفیہ کی جانب دیکھا تو وہ کہنے لگی، کیا آپ اس کی نشاندہی کریں گے؟ کون ہے وہ ان کے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، یہ سراسر آپ کا وہم ہے صوفیہ بی بی، ورنہ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتی تیز قدموں سے اندر چلے گئے، جبکہ وہ پتہ نہیں کیوں الجھنے لگی تھی۔ ابا میاں آفس چلے گئے، کلثوم اور ہما کالج، اور اماں ابھی دوپہر کے لیے سبزی گوشت وغیرہ لانے کے لیے نکلنے ہی والی تھی کہ صوفیہ آ گئی۔ فوری طور پر اماں جانے کا خیال چھوڑ کر صوفیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ ربیہ کہاں ہے؟ وہ بیٹھتے ہی پوچھنے لگی۔ صفائی میں لگی ہے، میں پہلے اس سے مل لوں۔ وہ اٹھنے لگی کہ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی آ جائے گی وہ، تم بیٹھو۔ پھر سرگوشی اور رازداری سے کہنے لگی، میں نے تمہیں اسی کے سلسلے میں بلایا ہے۔ کوئی خاص بات ہے اماں؟ اس نے بھی آواز دھیمی کر لی۔ ہاں، اصل میں اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ کہاں سے؟ میرا مطلب ہے کون لوگ ہیں؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا 2 سال پہلے ربیہ کی سہیلی انیلا اپنے بھائی کا پیغام لائی تھی، وہی اب دوبارہ آئے ہیں۔ ثاقب حسن؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ اماں کہہ رہی تھی، پہلے کی بات اور تھی، لڑکا کماتا نہیں تھا اور سر پر ذمہ داریاں بھی بہت تھیں، اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، لڑکا 2 سال باہر رہ کر اچھا خاصا کما لایا ہے، یہاں اپنا بزنس شروع کیا ہے، بڑی بہنوں کی شادیاں کر چکا ہے، ایک بس انیلا رہ گئی ہے، اس کی شادی بھی اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ پھر اماں کی اتنی تفصیل پر وہ بس اسی قدر کہہ سکی۔ پھر یہ کہ مجھے اور تمہارے ابا میاں کو، بلکہ بڑی اور عاصم کو بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن ربیہ نہیں مان رہی۔ کیا کہتی ہے؟ یہ تم ہی اس سے پوچھو، بلکہ اسے سمجھاؤ، میں نے اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ربیہ کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئیں چھوٹی آپا؟ ربیہ ہاتھ سے جھاڑو پھینک کر اس کے گلے لگ گئی۔ بس ابھی ابھی آئی ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ بیٹھے، میں ہاتھ منہ دھو کر آتی ہوں۔ وہ تیز قدموں سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اماں اٹھتے ہوئے بولی، اچھا تم دونوں بیٹھو، میں ذرا سودا سلف لے آؤں۔ جلدی آ جائیے گا اماں۔ اس نے اماں کے پیچھے جا کر دروازہ بند کیا، پھر واپس آ کر صوفیہ کے پاس بیٹھی اور پوچھنے لگی، کس کے ساتھ آئی ہیں؟ مہروز چھوڑ کر گئے ہیں۔ صوفیہ نے پتہ نہیں کیا جاننے کی کوشش میں مہروز کا نام لیتے ہوئے نظریں اسی پر جمی رہنے دیں، اور ربیہ اکرام علی نے اس تمام عرصے میں صرف اپنے جذبات کی پردہ پوشی ہی تو سیکھی تھی۔ بے حد عام سے لہجے میں بولی، مہروز اندر نہیں آئے؟ نہیں، وہ یہاں آنے سے خائف ہے۔ کیوں؟ وہ جان کر بھی انجان بنی۔ وہ سمجھتے ہیں شہروز بھائی نے جو کچھ کیا اس کے لیے اماں ان سے باز پرس کریں گی، اور نہیں چھوٹی آپا، وہ درمیان میں ٹوکتے ہوئے بولی، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، کسی دوسرے کو اس کی جگہ کٹہرے میں کھڑا کرنا زیادتی ہے۔ آپ انہیں یقین دلائیں کہ یہاں ان سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ قدرے توقف کے بعد سوچتی ہوئی کہنے لگی، پتہ ہے چھوٹی آپا، جب آپ کی شادی ہوئی تھی اور شروع میں آپ کا رویہ مہروز کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اس وقت مہروز نے مجھ سے پوچھنا چاہا تھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، اور پتہ ہے اس وقت آپ کی ساس نے سختی سے مہروز کو ٹوکا تھا اور سمجھایا تھا کہ صوفیہ کے کسی عمل کی ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھے اپنے معاملات میں نہ گھسیٹے۔ اس طرح چھوٹی آپا میں سمجھتی ہوں ہمیں مہروز سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، اور پھر وہ اس گھر کا داماد ہے، کب تک وہ آپ کو باہر دروازے پر چھوڑ کر جائے گا؟ چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ ثاقب حسن کا کیا قصہ ہے؟ صوفیہ نے اچانک بغیر کسی تمہید کے پوچھ لیا تھا۔ وہ حیران ہوئی، سٹ پٹائی بھی، پھر انجان بن کر بولی، کیسا قصہ؟ سنا ہے موصوف نے پھر پرپوزل بھیجا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ بھئی جیسے بھی معلوم ہوا ہو، تم میری بات کا جواب دو۔ ہاں کی صورت اس نے سینے میں دبی سانس خارج کی، پھر کہنے لگی، ٹھیک سنا ہے آپ نے۔
میرا خیال ہے لگن سچی ہے اس کی اور اس تمام عرصے میں وہ تمہارے ملن کی دعائیں مانگتا رہا ہے۔ جب ہی یہ سب نہ جانے طنز تھا یا کیا تھا۔ چھوٹی آپا پلیز، اس نے ٹوک دیا، مت ایسی باتیں کرے، میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی، اور آپ اماں کو سمجھائیں کہ وہ کم از کم ثاقب حسن کے بارے میں نہ سوچیں۔ کیوں؟ آپ خود سوچیں، کیا یہ بات مناسب ہے کہ جو شخص پہلی بار اس گھر سے ریجیکٹ کیا گیا دوسری بار اسے پذیرائی ملے؟ مناسب اور نامناسب کی بات چھوڑو ربیہ، یہ سوچو کہ اماں نے تمہیں ساری زندگی تو اس گھر میں بٹھائے نہیں رکھنا، کہیں نہ کہیں تو تمہاری بات کرنی ہے۔ پھر ثاقب حسن میں کیا برائی ہے؟ برائی؟ اس کے اندر کی تلخی ایک دم ہونٹوں پر سمٹ آئی تھی جسے روکنے کی خاطر وہ خاموش ہو کر سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ دیکھو ربیہ، یہاں سے کوئی اسے بلانے نہیں گیا بلکہ وہ خود خواہش مند ہے۔ پھر بھی چھوٹی آپا مجھے منظور نہیں، اول تو میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، لیکن اگر اماں کی یہی مرضی ہے تو پھر ان سے کہہ دیجئے، وہ جہاں بھی کہیں گی میں ان کی بات مان لوں گی، لیکن ثاقب حسن سے نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے آخری الفاظ وہ بلا ارادہ کہہ گئی تھی۔ صوفیہ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بے حد سنجیدگی سے کہنے لگی، اس نفرت کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ہے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو صوفیہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جس وقت تمہاری شادی ہوئی بلکہ اس کے کچھ عرصہ بعد تک تم ثاقب حسن ہی کو سوچتی تھی، پھر یہ نفرت کیسے اور کب وجود میں آئی؟ پتہ نہیں، وہ راہ فرار ڈھونڈنے لگی۔ نہیں ربیہ، یوں دامن مت بچاؤ، مجھے اصل بات بتاؤ کیا ہے، یا پھر جو میں سمجھی ہوں وہ سنو گی؟ کیا سمجھی آپ؟ وہ اندر ہی اندر ڈرنے لگی۔ اس تمام عرصے میں ربیہ میں نے تمہارے اور شہروز بھائی کے بارے میں بہت سوچا ہے، اور یہ بھی کہ غلطی کس سے ہوئی، لیکن اپنے اپنے مقام پر تم دونوں ہی مجھے بے قصور نظر آئے۔ صوفیہ سوچ سوچ کر بولنے لگی، جب تم دونوں بے قصور تھے تو قصوروار کون تھا؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں اٹھنے لگا، اور اس نہج پر سوچتے ہوئے مجھے گمان ہوا کہ کوئی تیسرا شخص تم دونوں کے درمیان موجود رہا شروع دن سے، اور وہ تیسرا شخص ثاقب حسن کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب میں کڑی سے کڑی ملاتی ہوں تو وہی سامنے آتا ہے۔ وہ سانس رو کے صوفیہ کی طرف دیکھ رہی تھی، اور صوفیہ مزید تفصیل میں جاتی ہوئی کہنے لگی، شادی سے پہلے وہی تمہاری زندگی میں آیا اور مجھے تمہارا اس کے لیے تڑپ تڑپ کر رونا یاد ہے۔ شادی کے بعد بھی تم اسے نہیں بھولی تھی۔ شاید تمہیں یاد ہو ایک بار میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، اور پھر ایک دفعہ اتفاق سے میں نے اس کا فون ریسیو کیا تھا اور میری آواز پر تمہارا گمان کر کے اس نے تمہیں واپسی کی نوید دی تھی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، مزید سننے کا حوصلہ رکھتی ہو تو سنو، اب بھی سب سے پہلے اسی کا پروپوزل آیا ہے۔ کیوں؟ اسے کیسے معلوم ہوا کہ شہروز بھائی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ یہ ساری باتیں شاہد ہیں کہ تمہارا اس سے رابطہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا۔ وہ جھٹلانا چاہتی تھی لیکن آواز حلق تک آ کر ساتھ چھوڑ گئی۔ اعتراف کر لو ربیہ کہ تم نے ثاقب حسن کے ساتھ مل کر شہروز احمد کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، لیکن صوفیہ پر اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگی، جب تم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر چکی ہو تو پھر روتی کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تم ثاقب حسن کے پرپوزل سے انکار کر کے کسے دھوکہ دینا چاہتی ہو، اپنے آپ کو یا ہم سب کو؟ کچھ دیر خاموش رہ کر تعصب بھرے لہجے میں کہنے لگی، معاف کرنا ربیہ، مجھے شروع سے تم پر رحم آیا کرتا تھا کہ تم کس قدر بے وقوف اور بزدل سی ہو، زندگی میں آنے والی دشواری اور امتحانوں کا سامنا کیسے کر سکو گی، لیکن تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ اس خوبصورتی سے ساری دشواریاں اور سارے امتحان شہروز احمد کے راستے میں ڈال کر خود صاف نکل آئیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قابل رحم تم نہیں، وہ شخص شہروز احمد ہے جو اب بھی تمہاری پردہ پوشی کر رہا ہے، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سارے شہر میں تمہارا اشتہار لگوا دیتا۔ یہ تو اس کی شرافت ہے کہ خاموشی سے تمہیں الگ کر دیا۔ صوفیہ تلخی سے بولتی چلی گئی۔ چھوٹی آپا، وہ بڑی دقتوں سے بول پائی، آپ کی باتوں میں ذرا بھی صداقت نہیں ہے۔ یہی سچ ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ صوفیہ پتہ نہیں کیسے اتنی کٹھور بن گئی۔ تم میری کون کون سی بات جھٹلاؤ گی؟ میں آپ کی کوئی بات نہیں جھٹلاؤں گی، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، وہ اور شدت سے روتے ہوئے بولی۔ پھر کیا چاہا تھا تم نے؟ صوفیہ کٹیلے لہجے میں پوچھنے لگی۔ میں چاہتی تھی ثاقب حسن درمیان سے ہٹ جائے، لیکن اس نے شہروز احمد کو ہٹا کر دم لیا۔ صوفیہ بات کاٹتے ہوئے ملامت آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اپنی جگہ کٹ کر رہ گئی۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گی کہ غلطی تمہاری ہے اور اس کی سزا اماں ابا کو نہیں بھگتنی چاہیے، تم خود بھگتو۔ کیسی سزا؟ وہ سہم کر پوچھنے لگی۔ اماں اور ابا میاں تمہارے لیے بہت پریشان ہیں، تمہیں ان کی پریشانی دور کرنی چاہیے۔ میرے اختیار میں کیا ہے چھوٹی آپا؟ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی۔ تمہارے ہی اختیار میں ہے۔ جب تم اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہو اور سزا کے لیے بھی تیار ہو تو ثاقب حسن کو سزا کے طور پر ہی قبول کر لو۔ میرے ناکردہ گناہوں کی اتنی بڑی سزا؟
اس کے آنسو جو پل بھر کو ٹھہرنا چاہ رہے تھے پھر بہہ نکلے۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کہی ہے، ورنہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے اچھی امید رکھو، ہو سکتا ہے تمہارے نصیب میں حقیقی خوشیاں ہوں، اسی کے حوالے سے لکھی ہوں۔ چھوٹی آپا، وہ بے بسی کی تصویر بن گئی۔ آپ نے سارے الزام میرے سر رکھ کر مجھ سے نہیں کہنے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ جائیے کہہ دیجیے گا اماں سے کہ ربیہ سزا کے لیے تیار ہے، ہر کڑی سزا کے لیے تیار ہے ربیہ۔ پھر اٹھ کر اپنی پناہ گاہ کی طرف جاتے جاتے پلٹ کر بولی، کبھی فرصت ملے تو شہروز احمد کا محاسبہ بھی ضرور کیجیے گا کہ اس سارے قصے میں ان کا کردار کیا ہے۔ بہت قابل رحم ہے نا وہ شخص۔ اماں اس کے لیے جتنی فکر مند تھی اب اتنی ہی مطمئن ہو گئی تھی کہ انہیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ اس نے اماں کے سامنے حامی بھرتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ اس کی شادی کے لیے کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ اماں خود بھی ایسا ہی چاہتی تھی، لیکن ان کا خیال تھا ثاقب حسن کے گھر والے نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پہلے بیٹے کی شادی ہے اور وہ جی بھر کے ارمان نکالنے کی بات کریں گے۔ لیکن جب اماں نے ثاقب حسن کی والدہ سے بات کی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ کچھ عجیب سے انداز میں کہنے لگی، ظاہر ہے ایک طلاق یافتہ لڑکی کی دوبارہ شادی میں دھوم دھڑکا اچھا بھی نہیں لگتا، گویا پہلے سے ہی ان پر جتا دیا کہ ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہے۔ اماں نے ان کی بات محسوس ضرور کی، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کیا کہ آج کل تو لوگ کماری بالیوں میں بھی 100 عیب نکالتے ہیں، اور پھر ربیہ تو… بہرحال بات کی باتیں ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے تو اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن وہ کسی طرح بھی خود کو نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکے گی۔ اتنے اندیشوں میں تو وہ پہلے بھی نہیں گری تھی جتنے اب اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ اندر ہی اندر کڑتی اور دہلتی ہوئی گھر میں ہونے والی غیر محسوس ہلچل کو کھلی آنکھوں سے دیکھتی اور محسوس کرتی رہی۔ بولنے کا حق رکھتی تھی، لیکن جب ہتھیار ڈال دیے تو ہونٹ سی لیے۔ زیادہ تو وہ پہلے بھی نہیں بولتی تھی، لیکن اب تو لگتا جیسے قوت گویائی سے محروم ہی ہو گئی ہو۔ آنکھوں میں ایک موسم ٹھہر سا گیا تھا، وہی اداسیوں کا موسم جو مدتوں سے تعاقب کرتا چلا آ رہا تھا۔ آپی، کلثوم اور ہما باقاعدہ پروگرام کے تحت اس کے پاس آ بیٹھی۔ آپ ہم سے کچھ ناراض ہیں؟ نہیں تو، اس نے حیران ہو کر باری باری دونوں کو دیکھا۔ پھر آپ ہم سے بات کیوں نہیں کرتی، ہمارے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں ہیں؟ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ہم آپ سے چھوٹے ضرور ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ ہم آپ کے دکھ سکھ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ چپ چاپ دل پر بوجھ لیے پھرتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم اس سے بے خبر ہیں؟ نہیں آپی، ہمیں سب خبر ہے، قدرے توقف کر کے کلثوم کہنے لگی۔ اب کچھ ہی دنوں بعد آپ نیا گھر بسانے جا رہی ہیں، تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ آپ دل کا سارا بوجھ یہیں چھوڑ جائیں؟ کلثوم ٹھیک کہہ رہی ہے، ہما کہنے لگی۔ گزری باتوں کو بھلا دینا ہی اچھا ہوتا ہے، اور آپ کے لیے تو بھول جانا اور بھی ضروری ہے۔ وہ دونوں جو اس سے چھوٹی تھیں اسے سمجھانے کی کوشش میں کیا کہہ رہی تھیں؟ اسے حیرت اور ندامت تھی۔ بڑی مشکل سے سر اٹھا کر دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی، میں گزری باتیں یاد نہیں کرتی۔ پھر کیا بات آپ کو آزردہ رکھتی ہے؟ کوئی بات نہیں، بس کچھ انجانے اندیشے پریشان کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کسی بھی نئی جگہ جانے سے پہلے اندیشے تو گھیرتے ہی ہیں۔ آپ اپنے اندیشوں میں مت گھریں، انشاءاللہ آپ بہت خوش رہیں گی۔ ہما بہت پیار سے اسے گلے لگا کر بولی تو کلثوم نے بھی اسی کی ترجمانی کی۔ اس نے ان دونوں کو مطمئن کرنے کی خاطر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا تو چھوٹی آپا کی بات یاد آئی۔ اچھی امید رکھو، ہو سکتا ہے تمہارے نصیب میں حقیقی خوشیاں ثاقب حسن کے حوالے سے لکھی ہوں۔ کیا اچھی امید رکھتی؟ کوئی اچھی بات تک تو سوچی نہ گئی۔ البتہ اس رات اس نے شدت سے عہد رفتہ کے بدل جانے کی دعا مانگی تھی، ساتھ ہی یہ عہد بھی کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو نئی زندگی میں ثاقب حسن کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی پوری کوشش کرے گی، کہ کچھ بھی صحیح وہ بہرحال اب اس کا مجازی خدا بننے جا رہا تھا۔ پھر چند دن گزرتے پتہ بھی نہیں چلا، اور ایک شام گھر کے افراد کے علاوہ چند قریبی عزیزوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے مراحل سے گزر کر ثاقب حسن کے سنگ رخصت ہو گئی۔